दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीईन। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमको अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हमको दीन की हिदायत दी है, तो एक नेमत है ही। दीन की हिदायत देने के बाद अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, आपकी रिसालत का कलमा पढ़ने वाला बनाया। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिदायत है, हमारे लिए बहुत बड़ा शर्फ है, हमारे लिए इंतहाई सआदत की बात है कि हम उस नबी की उम्मती हैं जो अंबिया का इमाम है, जो रसूलों का सरदार है, जो सारी कायनात में पैदा होने वाले इंसानों का सरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत यह है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इंसानों के साथ हमारे मुख्तलिफ रिश्ते हैं। इन सारे रिश्तों में सबसे गहरा, सबसे ज़्यादा जज्बाती, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता हमारा अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता है ना। ये रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से यूनिक है, बहुत मुख्तलिफ है। एक उम्मती का जो एक नबी से रिश्ता होता है, उस रिश्ते की दुनिया में और कोई दूसरी मिसाल नहीं है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महज अक़ीदे का ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी जो ये एक उम्मती होने की हैसियत से हमारा जो रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वो कोई इमोशंस और जज्बात से आरी, कोई महज एक रस्मी और महज कोई एक ऑफिशियल किसी का रिश्ता नहीं है, बल्कि जज्बात की जितनी गहराई इस रिश्ते में मौजूद है, ज़िंदगी के और किसी रिश्ते में मौजूद नहीं है। जितनी गहरी वाबस्तगी, जितनी शदीद मोहब्बत हमको अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उतनी गहरी वाबस्तगी ज़िंदगी में किसी इंसान से हमारी नहीं है। साहबे किराम बाज़ मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए जुमला बोला करते थे, फ़िदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर फ़िदा हो, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये महज कोई जज्बात में निकल जाने वाला जुमला नहीं है, ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, ये हमारे दिल की गहराइयों से निकलने वाला, हमारे जज्बात की तहों से निकलने वाला जुमला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा माल, हमारी जान, हर चीज़ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने को तैयार है। ये रिश्ता दुनिया समझती नहीं है। भाई नबी से मोहब्बत हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान कामिल नहीं होगा जब तक हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत ना करने लगे। उससे भी ज़्यादा मोहब्बत, जितनी मोहब्बत हमको अपने आप से, अपनी जान से है, ये हमारे दीन का तकाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का ही जज्बा रखता है। वो बेदीन भी होता है तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक जज्बाती ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बाती ताल्लुक बरकरार है। दुनिया इसको नहीं समझती, दुनिया के लोग इसको नहीं समझते कि उम्मती का जो नबी से रिश्ता होता है ना, बहुत यूनिक है। वो तो उम्मती समझता है और नबी समझता है उम्मती वो जिसने अपने नबी से हिदायत ली है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी से हिदायत ली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाले तो क्यों है? ये हमारे नबी का हम पर एहसान है। ये नबी का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमारा सर अल्लाह के सामने झुकता है, हमारे हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फैलते हैं, हमारी ज़बान से जब दुआ का कलिमा निकलता है अल्लाह ताला से फरियादें करते हैं, हमारी झोलियां अल्लाह के सामने फैल रही है। ये हमारे नबी का एहसान है। अल्लाह के नबी ने बताया सर कहाँ झुकाना है, फरियादें किनसे करनी है, दुआएं किससे मांगनी है।
اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا. اس سے بڑا احسان دنیا میں کوئی کر سکتا ہے ہم پہ؟ اتنا بڑا احسان اللہ کے نبی نے کیا. اس احسان جیسا کوئی احسان نہیں ہے. اس لیے ایسی محبت جیسی کوئی محبت بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے نا کہ آج ہمارا سر کسی مٹی اور پتھر کے بت کے سامنے نہیں جھک رہا. یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے نا کہ آج ہم کسی جانور کی پوجا نہیں کر رہے, اس کا پیشاب لے کر کے اپنے سر پہ نہیں رگڑ رہے. یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے. جب اس احسان کا احساس ہوگا نا تو پھر وہ محبت سمجھ میں آئے گی. اب جن لوگوں نے اپنے نبی سے توحید کی نعمت لی ہی نہیں, ان کو کیا پتا کہ نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے. جنہوں نے اپنے نبیوں سے ہدایت ہی نہیں طلب کی, جنہوں نے اپنی نبیوں سے رہنمائی نہیں لی, نبی کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا, ان کو کیا پتا نبی کا احسان کیا ہوتا ہے. جس کو نبی کا احسان نہیں پتا اس کو نبی کا مقام کیا پتا ہوگا. ہم نے توحید کی نعمت اپنے نبی سے لی تو ہم نبی کے احسان کو محسوس کرتے ہیں, اسی لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. اس لیے اس دنیا کے کسی کونے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ہمارا خون کھول اٹھتا ہے, ہمارے جگر چھلنی ہو جاتے ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. ہماری تکلیف کی شدت کو دنیا نہیں جانتی, محسوس نہیں کرتی, سمجھ نہیں پاتی. مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی پر یہ شدید رد عمل دیتا ہے تو دنیا مسلمانوں کی اس رد عمل کو ٹی وی پر, میڈیا پر دکھا کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ مسلمان بہت جذباتی قوم ہے, ان کے یہاں بہت شدت پسندی پائی جاتی ہے, ان کے اندر قوت برداشت نہیں, ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, یہ رواداری کے حامل نہیں ہے, یہ کنزرویٹو مائنڈ کے ہیں, دقیانوسی ہیں, اس جدید دنیا میں جینے کے لائق نہیں, ان کے اندر فریڈم آف اسپیچ کی اہمیت نہیں ہے, یہ آزادی اظہار رائے کا خیال نہیں کرتے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دنیا نہیں سمجھتی, لہٰذا نبی کی توہین پر ہم کو جو درد ہوتا ہے وہ دنیا محسوس نہیں کر پاتی. دنیا اس کو سمجھتی نہیں کہ درد کیوں ہے, کیونکہ دنیا کے لوگوں نے اپنے نبیوں سے وہ تعلق نہیں قائم کیا. بھئی اسی لوگ سے کہا جاتا ہے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو توہین ہوتی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عیسیٰ کے کارٹون بنتے ہیں, فلمیں بنائی جاتی ہیں ان کی توہین پر. کسی عیسائی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, مسلمان کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے. دنیا میں حضرت عیسیٰ کی بھی تو بہت توہین ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی کو. بلکہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین پر فلمیں بنائی جاتی ہیں, وہ یورپ میں, امریکہ میں فلمیں ریلیز ہوتی ہیں, عیسائی اکثریت ممالک ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہندوستان میں ریلیز ہوتی ہے, مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے اس کے خلاف. مجھے یاد ہے میری طالب علمی کے زمانے میں ڈاوینچی کوڈ کے نام سے ناول ہے, اس ناول پہ فلم بنائی گئی. ہندوستان میں جب ریلیز ہوئی نا, مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کے احتجاج کیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی قبول نہیں ہے. لیکن عیسائی تو نہیں پڑھتے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے دین نہیں لیا. تو وہ جو محبت کے جذبات ہمارے ہیں, جو اپنے نبی کے لیے حمیت اپنے دل میں ہم محسوس کرتے ہیں, وہ عیسائی نہیں محسوس کرتے. ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق بہت یونیک ہے. جیسے دنیا کے سارے لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ہمارا تعلق ویسا نہیں, ہمارا بہت الگ لیول کا تعلق ہے. بھائی آپ بتائیے, دنیا میں اتنے مذہبی رہنما پیدا ہوئے, کسی قوم نے کیا کبھی اپنے مذہبی رہنما کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے وہ انتظامات اور اہتمام کیا جو انتظام اور اہتمام مسلمانوں نے کیا؟ پورے علم حدیث کی جو سائنس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی سیرت کو محفوظ کرنا. یہ کیا کسی نے دنیا میں, کسی امت نے یہ کیا اپنے نبی کے ساتھ؟ نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو محفوظ کر لیا گیا. اللہ کے نبی مسکرائے تو صحابی نے مسکرانے کی کیفیت بیان کر دی. اللہ کے نبی ہنسے تو صحابی نے کہا حتی بدت نواجذہ, اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگی. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو صحابی نے محفوظ کر لیا حتی یرا بیاض ابطیہ, صرف یہ نہیں کہا ہاتھ اٹھایا, اتنا ہاتھ اٹھایا کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. ایک ایک زندگی کا لمحہ محفوظ کیا گیا. کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ اس کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ بہت منفرد ہے, بہت یونیک ہے. دنیا اس رشتے کو نہیں سمجھتی, اس لیے ہم کو جذباتی سمجھتی ہے, اس لیے ہم کو شدت پسند سمجھتی ہے. یوٹیوب پہ ایک یوٹیوبر ہے,
کہیں کسی انگریز ملک کے عیسائی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی اپنے ایک عیسائی ہے لیکن بڑی خوبصورت بات کی اپنے ایک ویڈیو میں پوڈ کاسٹ میں اپنے، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ہوں تو عیسائی، آرتھوڈکس عیسائی اور عیسائی چرچ سے جڑا ہوا ہوں، وہ کہتا ہے لیکن جیسے میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں نا، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ کسی مذہب میں انویسٹ کرو فیوچر کے لیے تو میں اسلام میں انویسٹ کروں گا، فیوچر اسلام کا ہے۔ اور اس کی وجہ اس نے کیا بتائی؟ اس نے کہا کہ مسلمان انٹالرنٹ ہیں، برداشت نہیں کرتے، یہ بہت بڑی اچھائی ہے ان کے اندر کہ وہ برداشت نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ اچھائی ہے، میں ریسپیکٹفلی کہتا ہوں کہ یہ مسلمان انٹالرنٹ ہیں، کیونکہ اگر ہر چیز کے معاملے میں آپ برداشت کرنے لگے، رواداری دکھانے لگے، تو اس کا مطلب آپ کا عقیدے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ کے عقیدے کی جھولی خالی ہے، آپ کے پاس آپ کا اعتقاد کمزور ہے، اس لیے ہر چیز آپ کے عقیدوں پہ حملہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائی دنیا کے اندر آپ کو ایسے بھی عیسائی چرچ میں پادری مل جائیں گے جو گے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گے بھی ہو، عیسائی بھی ہے، چرچ میں پادری بھی ہے۔ اس نے کہا، اس نے بڑی خوبصورت مثال دی، اس نے کہا میں عیسائی ہوں، اس لندن کی سڑک پر میں اگر اپنی ٹی شرٹ پہ لکھ لوں جیسس از گے، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گے تھے، ہم جنس پرست تھے، ٹی شرٹ پہ لکھ کر کے اگر میں لندن کی سڑکوں پہ چلوں، مجھے کوئی خوف نہیں کسی کا، کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی عیسائی اس کے جذبات مجروح ہوں گے، کوئی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، کوئی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، کسی کو کوئی۔ حضرت عیسیٰ کے لیے حمیت اور غیرت کے جو جذبات ہیں وہ عیسائی دنیا میں ختم ہو گئے۔ ایون ایسی فلمیں بنی جس میں یا اس طرح کے آرٹیکلز لکھے گئے جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ گئے، تو کہتا ہے میں یہ لکھ لوں اپنی ٹی شرٹ پہ اور میں لندن کی سڑکوں پہ گھوموں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی کو، کوئی اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ سیم یہی کام میں کسی مسلم ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور واقعتاً وہ نہیں کر سکتا، اس نے وہ زبان سے وہ جملہ کر کے نہیں نکالا، کہا میں یہ کام محمد کے ساتھ کسی مسلم ملک میں نہیں کر۔ مسلم ملک کیا، جہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں ہو وہاں بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر، مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں، ان کے پاس یقین ہے، بلیف ہے، ان کا اعتقاد مضبوط ہے، ان کا اپنے نبی سے تعلق مضبوط ہے، تو وہ نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ تو دنیا کو ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ بہت الگ لیول کا ہے، آپ نے اپنے نبیوں سے تعلق توڑ لیا، اس لیے آپ کو ہماری محبت سمجھ میں نہیں آتی، اور ہماری محبت سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ہمارا غصہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کو غصہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، ہاں ہم کو غصہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اگر کوئی سیاہی ڈالنے کی کوشش کرے گا، نبی کی عزت کو مجروح کرے گا، نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اہانت کا مرتکب ہوگا، ہم کو غصہ آئے گا۔ غصہ آنا چاہیے، آنا چاہیے غصہ۔ جس کو نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی پر غصہ نہیں آ رہا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیوں نہیں غصہ آ رہا تم کو؟ محبت بھی ہو نبی کے لیے، غیرت بھی ہو، اور غصہ بھی نہ آئے۔ ہاں میرے باپ کو کوئی گالی دے دے تو مجھے غصہ آئے، مجھے گالی دے دے مجھے غصہ آئے، میری ماں کو گالی دے دے اور مجھے غصہ آئے، اور میرے نبی کو گالی دے اور مجھے غصہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غصہ نہیں آ رہا اگر تو یہ فکر کی بات ہے۔ اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اپنے عقیدے کا جائزہ لیجیے، اگر نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی پر غصہ نہیں آ رہا ہے تو غصہ آنا چاہیے۔ یہ تو صحابہ کی سنت ہے نا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اور کسی سے ادنا سی گستاخی، بلکہ گستاخی کا شائبہ بھی اگر سرزد ہوتا تھا، کیا کرتے تھے صحابہ؟ بتائیے کیا ہوتا تھا؟ ہاں فوراً ہاتھ تلوار کی طرف۔ ہاں اللہ کے نبی اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اجازت دیں، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں۔ غصہ آنا چاہیے، غصہ آئے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ ہم کو نہ صرف اس غصے کو برقرار رکھنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت اسی غصے پہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم کو غصہ آئے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو غصہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہی تو سب کچھ بچا ہے، اور ہمارے پاس بچا کیا ہے بھائی؟ ایک یہی موضوع تو ہے، ایک یہی ویلیو تو ہے جہاں پر آ کر
اور کیا ہے؟ یہ امت قرآن پہ جمع نہیں ہوتی، یہ امت حدیثوں پہ جمع نہیں ہے، یہ امت توحید پر جمع نہیں ہے. لیکن جہاں نبی کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہوتا ہے، نبی کی عزت پر ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے سارے اختلاف بھلا کر کے اسٹیج پہ جمع ہوتا ہے. الحمدللہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک ہندی نیوز چینل پہ کوئی گستاخ بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، عرب کی دنیا میں زلزلے آ جاتے ہیں. قطر بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے، عمان، سعودی عرب، یہاں سے پیغامات آ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، یہ محبت ہماری لوگوں کو نہیں پتا، ہماری محبت نہیں پتا. لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ محبت کیسی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ محبت کیسی ہے. ہاں بھائی، اس محبت کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے آپ ایسی مثالیں؟ کہاں سے لائیں گے ایسی مثالیں؟ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ، اللہ کے نبی محسوس کرتے ہیں کہ ابو بکر ساتھ میں نہیں چل رہے، کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں، کبھی دائیں چلے جا رہے ہیں، کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں نہیں چل رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں حضرت ابو بکر کو، پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے، ساتھ میں کیوں نہیں چل رہے؟ کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو، ساتھ میں چلو، ساتھ میں چلو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ سے اپنی جان بچا کر کے نکلیں، دشمنوں کو ہمارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی میں آگے چلا جاتا ہوں کہ آپ پر کوئی حملہ ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں موجود رہوں، پہلے میری جان قربان ہو پھر آپ تک کے دشمن پہنچے. اللہ کے نبی جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی آپ کی حفاظت کے لیے دائیں چلا جاتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود رہوں. جب بائیں طرف سے خوف ہوتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی میں بائیں چلا جاتا ہوں، کوئی تیر آئے تو پہلے میرے جسم کو چھلنی کرے. اللہ کے نبی جب خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہوگا، میں پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کی حفاظت کر سکوں، آپ کی حفاظت میں اپنی جان نثار کر سکوں. یہ محبت، اس کی مثالیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ کہاں ملیں گی؟ انصاری بوڑھی عورت، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی ہے، افواہ اڑا دی گئی کہ نبی شہید ہو گئے، مدینہ سے باہر نکل آئی ہیں. کوئی آ کر کے پیغام دیتا ہے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ کے باپ شہید ہو گئے. کہا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی سلامت ہے. کہا مجھے دکھا دو کہاں ہے اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی آپ کے بعد ہر مصیبت حل کی ہے. کہاں لائیں گے ایسی محبت کی مثالیں؟ حضرت ابو طلحہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے، دشمنوں کی سارے تیروں کا نشان اللہ کے نبی کی ذات ہے، مسلسل حملہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کا حال دیکھنے کے لیے کبھی کبھی ابو طلحہ کے پیٹھ سے، ان کے کندھے سے اپنا سر بلند کرنے کی کوشش کرتے، حضرت ابو طلحہ نیچے کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی باہر مت نکالیے سر، بے ابی و امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سر باہر مت نکالیے. نہری دونا نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، میرا سینہ ہے، پہلے یہ چھلنی ہوگا. جب تک کہ اس سینے میں جان ہے اللہ کے نبی کوئی تیر آپ تک کے نہیں پہنچ سکتا. اب کہاں سے ایسی محبت کی مثالیں لائیں گے؟ ہماری محبت نہیں جانتی ہے نا دنیا، اس لیے ہمارے غصے کو نہیں سمجھ رہی. ہم کو بتانا ہے یہ محبت، ہمارے پاس کل لے دے کر کے یہی تو بچا ہے، یہی تو بچا ہے ہمارے پاس، اس کو انشاءاللہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. الحمدللہ بے دینی کے اس دور میں بھی نمازی نہیں ملیں گے آپ کو اس قوم میں، 10% بھی نہیں ملیں گے. بے دینی کی اس دور میں آپ کو روزے دار ہو سکتا ہے بہت کم ملے، نمازی کم ملے، لیکن نبی کی محبت سے الحمدللہ سینے معمور ہیں. حتیٰ کہ اس امت کا فاسق و فاجر بھی نبی کی محبت اس کے سینے میں دل بن کر کے دھڑکتی ہے. اختر شیرانی کا نام سنا ہے؟ بہت مشہور اردو کا شاعر ہے. شاعر تو گھمنڈی ہوتے ہیں نا، اپنے آگے کسی کو نہیں گننے والا. شراب کے نشے میں دھت ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس کے مریدوں، اس کے چاہنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. سوالات ہو رہے ہیں اس سے، شخصیتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بھئی ارسطو کے بارے میں تمہاری کیا رائے، افلاطون کے بارے میں تمہاری کیا رائے، فلاں ادیب کے بارے میں تمہاری کیا رائے، فلاں شاعر کے بارے میں تم کہتے ہو. کسی کو نہیں گنتا ہے، کچھ نہیں، میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. ہاں
کسی نے مجلس میں وہیں پر پوچھ لیا محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ فاسق فاجر آدمی غصے میں آ گیا, اٹھا کر کے گلاس اس کے سر پر پھینک کر کے مارا, کہا نکل جاؤ یہاں سے باہر. یہی ایک آخری سہارا تو بچا ہے, ہم گنہگاروں سے یہ آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ میری کیا حیثیت کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رائے دوں؟ سب کچھ تو چھین لیا, یہ ایک آخری سہارا ہم بے کسوں کا بچا یہ بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ اس امت کا فاسق فاجر بھی الحمدللہ بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے, نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا الحمدللہ. ہر بھائی کتنا کچھ تو برداشت کر ہی رہے ہم نا. اس دنیا میں پچھلی 2-3 صدیوں میں ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے, ہمارے شہروں میں بم برسائے گئے, ہماری عورتوں کی عزتیں داغدار کی گئی, ہمارے بچے سمندر میں ڈوب کر کے مرتے ہیں, ساحل پہ آ کر کے ان کی لاش رکھتی ہے, فوٹوگرافر فوٹو کھینچ کر کے پیسہ حاصل کرنے کے لیے انعامی مقابلے میں بھیجتا ہے. سب تو برداشت کر ہی رہے ہیں. ہم کوئی پیغام دے رہے ہیں, نبی کی عزت پر کوئی حرف آئے یہ برداشت نہیں, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا, یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں. اور الحمدللہ یہ پیغام جا رہا ہے دنیا میں, اور یہ ہمیشہ جانا چاہیے نا. امت میں جان اس وقت تک باقی ہے جب تک یہ اپنے نبی کی گستاخی پر تڑپ اٹھتی ہے. جس دن نبی کی شان میں گستاخی ہو اور امت کے جسم میں ہلچل نہ ہو, سمجھ لینا کہ امت کے جسم سے اب جان نکل گئی, اب کچھ نہیں باقی بچا اس امت کے پاس. لوگ یہ گستاخیاں کر کے یہی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس امت میں کچھ بچا کہ نہیں بچا, کوئی جان کوئی رمق زندگی کی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے. جب تک یہ امت اپنے نبی کی گستاخی پہ تڑپتی رہے گی, سمجھنا کہ اس امت کے اندر جان باقی ہے. جس دن یہ غیرت ختم ہو جائے گی نا, اس دن سب ختم ہو جائے گا. اس لیے غصہ آنا چاہیے, غصہ آتا ہے الحمدللہ, اور غصہ آئے گا انشاءاللہ. البتہ اس غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ بھئی تو غصہ تو آئے گا انشاءاللہ تعالی, ہے نا, آتا ہے نا انشاءاللہ آئے گا. اب غصے کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے نگیٹو اور ایک طریقہ ہوتا ہے پازیٹیو. بھئی غصے کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے, ریلی میں جاؤ, پتلے جلاؤ, گالیاں دو گندی گندی, جھنڈے نظر آتش کر دو, چپل اور جوتے کے ہار تصویروں کو پہناؤ, ٹائر جلاؤ, راستے بند کر دو. ایک یہ نگیٹو طریقہ ہے. گالیاں دے کر کے آپ نبی کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے. پتلے جلا کر کے, سڑکیں بند کر کے, تشدد کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے. گالیاں دے کر کے نبی کی عزت کا دفاع نہیں ہوگا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی گالیاں, میں دیکھا آزاد میدان میں اس سے پہلے احتجاج ہوا, CST سے میں نکلا آزاد میدان کے لیے, اسٹیشن سے گالیاں سننی شروع ہو گئی, ماں بہن کی گندی گندی گالیاں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع ایسے کریں گے ہم, گالیاں دے کر کے, پتلے جلا کر کے؟ ہاں, اس سے نبی کی عزت کا دفاع نہیں ہونے والا. نبی, یہ غصہ اگر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر, یہ غصہ کیسے نکالنا ہے؟ اس غصے کو اپنا ہتھیار بناؤ, علم کی روشنی میں, مطالعے کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کو جواب دو. سیرت پڑھو, سیرت کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے. اور کوئی بدبخت کھڑے ہو کر کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, علم کی روشنی میں اس کی گستاخی کا جواب دو. کوئی اعتراض کرتا ہے, کھڑے ہو کر کے اس کے اعتراض کا جواب دو. اب یہ تو مشکل کام ہو گیا, یہ تو مشکل کام ہو گیا. ریلی میں جا کر کے 2 گھنٹہ گالی دینا آسان ہے, ہم آسان کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن نبی کی سیرت پڑھ کر کے گستاخوں کو جواب دینا یہ تو مشکل کام ہے, یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہاں, لاکھوں کا مجمع جمع کر لیں گے ریلی میں, اس لاکھوں کے مجمع میں آپ بتائیں کوئی اگر گستاخ کھڑا ہو کر کے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے؟ نعوذ باللہ. کتنے لوگ کھڑے ہو کر کے علمی انداز میں, سائنٹیفک انداز میں, لاجک کے ساتھ, سیرت کی معلومات کے ساتھ اللہ اس گستاخ کا جواب کتنے لوگ دے سکتے ہیں؟ غصہ تو آئے گا. ایسا غصہ کس فائدے کا اگر آپ اپنی نبی کی دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو بہانہ بنا کر کے نبی کو دہشت گرد بولے, کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جو علم اور مطالعے کی روشنی میں کھڑے ہو کر کے بتائیں نبی نے جنگیں کیوں کی, ان جنگوں کا مقصد کیا تھا, ان جنگوں کا پس منظر کیا تھا, ان جنگوں کا فائدہ کیا ہوا, کون سی اصلاحات ہوئی, کیسے امن قائم ہوا, کیا لاجک تھی ان جنگوں کے پیچھے؟ کتنے لوگ کھڑے ہو کر کے جواب دے سکتے ہیں؟ گالی دے دینا آسان ہے, ہم گالی دینا چاہتے ہیں صرف. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بھائی جان قربان کرنے سے پہلے نبی کو جانیے تو, کتنا جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی کو,
کتنی سیرت کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ الرحیق المختوم چھوٹی سی کتاب ہے، جتنا بڑا سیرت کا مواد ہے اس اعتبار سے الرحیق المختوم ایک چھوٹی سی کتاب ہے سیرت کی. کیا ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کتاب پڑھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی سیریز ہم نے سنی کہ کوئی درس ہم نے اٹینڈ کیا؟ کتنا ہم نبی کی سیرت کو جانتے ہیں؟ ہمارے بچے کتنا نبی کی سیرت کو جانتے ہیں؟ ہاں، گالی دے دینا آسان ہے بھائی، علم کی روشنی میں اپنے نبی کا سپاہی بن جانا یہ مشکل ہے. ہم کو اپنے نبی کا سپاہی بننا ہے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ ہم کو انشاءاللہ اپنے نبی کا سپاہی بننا ہے. بھائی ایک صحابہ جو ہے نا وہ ایک طرح کے سپاہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، وہ تیر لے کے، تلوار لے کر، کمانے لے کر، بھالے لے کر کے اپنے نبی کا دفاع کرتے تھے، نبی کی حفاظت کرتے تھے، بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فزیکل جنگیں ہو رہی تھیں وہ تو اب نہیں ہو رہی نا. اب ہم بدر میں، حنین میں، تبوک میں، احزاب میں شرکت نہیں کر سکتے، پر ایک جنگ اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی ہے، انٹیلیکچوئل جنگ، علمی جنگ، فکری جنگ. فلمیں بنائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مضامین سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس جنگ میں اگر اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے تو گالیوں سے دفاع نہیں کر سکتے آپ کے پاس علم کی روشنی چاہیے، آپ کے پاس علم کا ہتھیار ہونا چاہیے، آپ کے پاس مطالعے کی قوت ہونی چاہیے. علم اور مطالعے کی روشنی میں وہاں آپ کو اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، یہ وقت کی ضرورت ہے. گالیاں دینا بہت آسان ہے، اس لیے لوگ صرف گالیاں دینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہماری جو جذبات کا، ہم یہ غلط طریقے سے ہمارے جذبات کا اظہار کرتے ہیں نا، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے بجائے کوئی فائدہ ہونے کے اور نقصان ہو جاتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ایک ویلیو بنا کر کے، قدر بنا کر کے معاشرے میں اس کو وہ حیثیت دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر انگلی اٹھانے والے کو سزائیں دی جائے، ہماری غلط رد عمل کی وجہ سے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی سے ہٹ کر کے ہمارے احتجاجات پر ہونے لگتی ہے. ہم موضوعات کا رخ بدل دیتے ہیں. اب تک کہ میڈیا بات یہ کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ایک ایسی ویلیو بنانا چاہیے کہ جس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے. اب بات بلاسفیمی سے ہٹ کر کے مسلمانوں کے تشدد پر آ کر کے ختم ہو رہی ہے. اب گفتگو اس پر ہو رہی ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرامن انداز میں احتجاجات، بھائی ڈیموکریسی میں احتجاجات کا بھی اپنا ایک رول ہے، تو وہ احتجاجات پرامن طریقے سے ملک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنا احتجاج درج کرائیں. اگر حکومتیں آپ کے احتجاجات کو سنتی ہوں تو بھئی ایک ہندوستان میں ایسی حکومتیں تھیں جن کا احتجاج، ہمارے احتجاج جن پر اثر کرتے تھے. ہم یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ جو رولنگ پارٹی ہے ہمارا احتجاج اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پارٹی کا، بعض پارٹیوں کے لیے، بعض سیاسی جماعتوں کے لیے ہمارا احتجاج ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ چاہتے ہیں مسلمان احتجاج کریں، مسلمانوں کا احتجاج دکھا کر کے وہ اپنے ووٹرز کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان احتجاج کریں. ہاں، اور خاص طور پہ ایسے مرحلے میں جب مسلمان کی موضوع ایسا ہے نا، مسلمان ایسے موضوع پر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا. آپ احتجاجات کی کال دیں گے لیکن اگر وہاں پر اگر جو بھیڑ کا آئی کیو لیول بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، 5-6 سال کے بچے برابر ہوتا ہے، بھیڑ بھڑک جائے گی، وہ اپنی حد میں نہیں رہے گی تو آپ کیا کر پائیں گے؟ ایسے احتجاجات پھر ہمارے لیے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے غصے کا اظہار کریے، لیکن یہ غصے کا اظہار سمجھدار لوگوں کے غصوں کا اظہار ہونا چاہیے، بے وقوفوں کی طرح غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اپنے علماء کو آگے رکھ کر کے. ایسے موضوعات میں ہم اپنے علماء کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہر آدمی اپنے جذبات کو آگے رکھتا ہے. جذبات پیچھے رکھو، اپنے علماء کو آگے رکھو. ان کو آگے رکھ کر، وہ علماء جو معتبر اور مستند علماء ہیں، سیاسی علماء کی بات نہیں کر رہا میں، جو معتبر اور مستند علماء ہیں ان کو آگے رکھ کر کے اپنا احتجاج درج کرائیں. ہاں، قوم بنیے، جماعت بنیے، بھیڑ مت بنیے. ہم بھیڑ بن جاتے ہیں ایسے موقعوں پر. بھیڑ جس کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہوتا، کوئی اہتمام و انتظام اور انصرام نہیں ہوتا، بس جذبات ہوتے ہیں، تو اس سے پھر ہم نبی کا دفاع نہیں کر پائیں گے.
اپنے غصے کو قابو رکھ کر کے اس کو پازیٹیو طریقے سے اس غصے کا استعمال کرنا سیکھیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے بھائی؟ نبی کی سیرت پڑھو. تو پہلے کیسے نبی کا دفاع کرو گے بغیر نبی کی سیرت پڑھے ہوئے؟ الرحیق المختوم پڑھو. ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی سیرت النبی پہ دو جلدوں میں غالباً اردو میں بھی انگلش میں دونوں پہ کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, وہ پڑھی ہے. یوٹیوب پر بیانات ہیں علماء کے, شیخ مقصود الحسن فیضی کا مفصل بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, ان کو اس کو سنیے اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو. پہلے سیرت کا علم تو حاصل کریے. ہاں ایک الگ موضوع ہے سیرت پڑھنے اور پڑھانے اور سیرت کو سیکھنے کے فوائد کا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر الگ سے بات ہوگی. سیرت کو پڑھیے. دوسری بات یہ ہے, پہلی بات کیا ہے؟ غصہ آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس غصے کا استعمال ہم کو کیسے کرنا ہے؟ سیرت کو پڑھ کر کے ہم کو پڑھنا ہے. اگر غصہ ہے تو نبی کی سیرت پڑھیے. تیسرا یہ کہ اس سیرت کو پھیلائیے, سیرت کے پیغام کو عام کریے. اس شخص تک کے سیرت کا پیغام پہنچائیے جو سیرت کے پیغام سے ناواقف ہے. بھائی دیکھو ہم مولوی ہیں, ہاں مولانا کی دوڑ مسجد تک. میرے حلقے میں کون ہے؟ آپ جیسے دیندار لوگ. بھئی یہ اس مسجد میں سنیچر کے دن شام کو درس ہو رہا ہے, یہاں پہ کون آئے گا؟ جو آلریڈی مسلمان ہے, دین سے جڑا ہوا ہے, وہی آئے گا سننے کے لیے نا. میرا حلقہ 90-99% مسلمانوں کا حلقہ ہے. میں کوئی بات کہتا ہوں وہ آپ تک کے محدود رہ جاتی ہے. آپ معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کہیں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, آپ کا ساتھی غیر مسلم ہے, آپ اس تک کے غیر مسلم تک اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام پہنچانے کا کام جو آپ کر سکتے ہیں, میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں, میرا کوئی ساتھی ہے, میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب گفٹ کروں؟ میں کاروباری تعلقات دسیوں غیر مسلموں سے میرے کاروباری تعلقات ہیں, میں نبی کی سیرت پر کوئی پمفلیٹ, کوئی کتابچہ, کوئی ایک چھوٹا سا مضمون اس کو دوں؟ ہارڈ کاپی نہیں دے سکتے, واٹس ایپ ہے, سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب, کوئی بیان, کوئی چھوٹی سی کلپ. واٹس ایپ پہ نہیں بھیج پاتے, اسٹیٹس پہ لگائیں. آپ کو پتا ہے 100 لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں, 10 لوگ اس میں سے مسلمان نہیں ہیں. کم سے کم ایک پیغام تو جائے گا سیرت کا. وہ اسلام نہ قبول کرے تو کم سے کم نبی کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, جو شبہات جن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کیا جا رہا ہے, کم سے کم اپنے نبی کی شبیہ کو صاف کرنے کے لیے اگر میں اس کا استعمال کر لوں, واٹس ایپ کا, فیس بک کا, انسٹاگرام کا, تو یہ ایک سعادت میرے بھی نصیب میں آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بننے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بننے کی سعادت. یہ نہیں ہم ناچنے گانے سے فرصت ملے, ٹھمکے لگانے سے فیس بک پہ فرصت ملے تب موقع ملے گا نا. ہاں کیا کر رہا ہے ہمارا نوجوان انسٹاگرام, فیس بک پر؟ کتنا ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور آپ کی سیرت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کتنا ہم اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. پیغام کو, نبی کی سیرت کا, اس اسلام کی سیرت جو ہے نا وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. جیسے قرآن پھیلانا, قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا کے ہر انسان تک, ویسے نبی کی سیرت کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور جتنا مؤثر قرآن ہے اسلام کی دعوت میں, ویسے ہی مؤثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. ویسے ہی مؤثر اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی کو دیا گیا معجزہ ہے. اللہ کے نبی زندہ تھے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ تھی, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی کی زندگی معجزہ ہے. انسانی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے, بہت سارے لوگوں نے نبی کی سیرت پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے. نبی کی زندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اپنے اندر بہت اثر رکھتی ہے. الحمدللہ ہم کو نبی کی سیرت کو عام کرنا ہے, پہنچانا ہے اپنے علاقے کے, اپنے محلے کے, اپنے دوستوں میں, اپنے کالج میں ساتھ پڑھنے والوں میں, اپنے آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں, جن کے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں, ان تک نبی کی سیرت پہنچانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. یہ بہت طریقے. مجھے یاد آتا ہے بھٹکل میں کسی تنظیم نے جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا, بڑے بڑے جو انگریزی اور ہندی اور وہاں کے مقامی زبان کے اخبارات تھے, سب میں اعلان دیا, بڑا انعام رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 10 صفحے کا مضمون لکھنا ہے. اول کے لیے اتنا انعام, دعا ماننے والے کے لیے اتنا انعام, سوا ماننے والے کے لیے اتنا انعام. پر مضمون لکھنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے, مسلمان نہ ہو. وہ مسلمان کے علاوہ جو بھی 10 صفحے کا مضمون لکھے گا, جس کا مضمون کامیاب ہوا, اس کو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ انعام ملے گا. اب آپ بتائیے 10 صفحہ اگر کسی کو لکھنا ہے تو کم سے کم 100 صفحہ تو پڑھنا پڑے گا نا. بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا, انعام تقسیم کیا گیا, اور یہ ایک طریقہ بن گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کا. ایسے بہت سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. بھئی نبی کے مبلغ, نبی کے رسول بنو, رسول کے رسول, ہاں خلیفہ کے خلیفہ.
کسی نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، خلیفۃ رسول اللہ، اپنے رسول کا خلیفہ بنو، اپنے رسول کے پیغام کو عام کرنے والا بنو، اپنے رسول کو ریپرزینٹ کرنے والا بنو۔ تو یہ طریقہ نبی کی سیرت کا، یعنی اتنی نبی کی سیرت پھیلا دو کہ دنیا میں کہیں اگر نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں اگر کوئی نبی کے خلاف زبان کھولتا ہے، مسلمان بعد میں کھڑے ہو، کافر کوئی پہلے کھڑے ہو کر کے کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہو سکتے، غیر مسلم اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں، اتنا نبی کی سیرت پھیلاؤ، وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم کو صرف گالیاں دینا ہے، ہم کو صرف جھنڈے جلانا ہے، ہم کو صرف پتلوں پہ چپل جوتے مارنا ہے، ہم کو صرف تصویروں کو آگ لگانی ہے۔ ہاں، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کارگر نہیں ہے۔ سیرت پھیلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ غصہ آنا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھنا ہے، نبی کی سیرت پھیلانا ہے۔ چوتھی چیز، اپنا کردار اتنا اعلیٰ کر لو کہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر کے کہیں جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ سارے مشکل کام بتا دو میں، اب تک کے تو آسان تھا، 2 گھنٹے کے لیے ریلی میں چلا جانا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم ہمارا کردار، ہماری شخصیت، ہمارے اخلاق ہمارے نبی کے نمائندہ ہیں۔ اپنا کردار ایسا کر لو، اپنے علاقے، اپنا محلہ، اپنی کمیونٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر کے اس کے نبی سے پیار کرنے لگیں۔ یہ بڑا مشکل ہے، ہمارے اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ ہم ہمارا کردار ہمارے دین کو، ہمارے نبی کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ہمارے علاقے، ہمارے محلے ہمارے نبی کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیے۔ سب سے اعلیٰ دعوت کردار کی دعوت ہوتی ہے، سب سے عظیم دعوت اخلاق کی دعوت ہوتی ہے۔ ہم بہانہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اسلام سمجھنا ہے نا، مسلمان کو مت دیکھو، قرآن دیکھو، حدیث دیکھو۔ کیوں جائے گا کوئی غیر مسلم قرآن و حدیث دیکھنے کے لیے؟ ہم نہیں پڑھتے قرآن و حدیث، وہ کیا پڑھے گا؟ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن پڑھ کر کے سمجھنے جائے گا اسلام کیا ہے؟ وہ تو آپ کے کردار کو دیکھ کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسلام کیا ہے، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اندازہ لگائے گا کہ نبی کیسے ہیں۔ نبی رحمت للعالمین، نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے بہترین منصب پر فائز ہیں۔ اور ہمارے اخلاق کردار ہم کو دیکھ کر کے لگتا ہے کسی کو ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے کہ اس رسول کے ماننے والے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اپنے کردار کو اچھا بنائیے، آپ کے کردار آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ کے نبی سے محبت ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز، جہاں بھی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، فوراً جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک عذر پیش کیا جاتا ہے، فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی۔ کہ دنیا میں جب بھی گستاخی ہوتی ہے فوراً یہ بات آتی ہے ہر انسان اپنی رائے پیش کرنے کے لیے آزاد ہے۔ تو مسلمان کو اگر اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس آزادی اظہار رائے کا احترام کرتے ہوئے اس گستاخی کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہم سے بار بار ہوتا ہے، اور یہ مطالبہ کرنے والے صرف متعصب لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کو لبرل مائنڈ اور سیکولر مائنڈ کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی بار بار مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان اتنا بھڑکتے کیوں ہیں؟ کیا ان کے نزدیک آزادی اظہار رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ فریڈم آف اسپیچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ گویا کہ فریڈم آف اسپیچ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے لیے دنیا کے ہر عقیدے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ بھئی فریڈم آف اسپیچ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تمہارے عقیدے کے لیے ہم اپنے عقیدے کو کیوں قربان کریں؟ ہمارے دین میں فریڈم اس معنی میں نہیں ہے جو فریڈم تمہارے لبرلزم میں، تمہارے سیکولرزم میں۔ ہمارے دین میں فریڈم اس معنی میں نہیں ہے۔ بھئی ہمارے دین میں ایک فریڈم ہے، فریڈم آف اسپیچ۔ کون سی فریڈم آف اسپیچ؟ وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد کون سا جہاد ہے؟ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے ہمارے دین میں۔ لیکن ہمارے دین میں جہاں لوگوں کی عزت کا معاملہ ہو وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہمارے دین میں فریڈم آف انسلٹ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں تو آپ اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے دین میں یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تو پھر یہ ہے کہ بھئی والد ہیں آپ کے، والدہ ہیں، آپ اف تک نہیں بول سکتے۔ ہمارے دین میں تو پھر یہ ہے کہ بھئی والد ہیں آپ کے، والدہ ہیں، آپ اف تک نہیں بول سکتے۔ ہمارے دین میں تو پھر یہ ہے کہ بھئی والد ہیں آپ کے، والدہ ہیں، آپ اف تک نہیں بول سکتے۔ ہمارے دین میں تو پھر یہ ہے کہ بھئی
آپ اف تک نہیں بول سکتے، نہیں آزاد ہیں آپ، اف بھی بولنے کے لیے آزاد نہیں ہیں. اور اللہ اس کے رسول کی عظمت تو بہت بڑی ہے. ہمارے دین میں تو جو باطل معبود ہیں، جن کے اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، ان کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ کافر پوچھتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو. ہم کو تو باطل معبود تو دور، ہم کو تو شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دی جانے والی گالیوں کو برداشت کریں، ہمارے دین میں شیطان کو گالی دینا منع ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ. شیطان کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، اس کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو. شیطان کو برا بھلا نہیں بول سکتے. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ یار تم ہمارے رسول کو گالیاں دو، ہم برداشت کر لیں گے. ہم دنیا میں کوئی بھی فریڈم ایبسلیوٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی حد نہیں، آزاد ہے ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں جا کر کے آزادی پر قدغن لگانی پڑتی ہے. کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے آزاد ہوں، پر میری آزادی کی آخری حد کہاں ہے؟ جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے. آپ کی ناک شروع ہے نا، آپ میری آزادی کی حد ختم کہ میں ہاتھ پھیلاؤں گا آپ کی ناک پھوڑ دوں، نہیں ہے نا. جہاں سے آپ کی ناک شروع وہاں میری آزادی، ہاتھ پھیلانے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. کہ ایک معاشرے میں معاشرہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. جب آپ افراد کے بیچ میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی جذبات کا، ان کے احساسات کا، ان کے سینٹیمنٹلز کا لحاظ کرنا پڑتا ہے نا. پابندیاں کہ بھئی ملک شہر قانون، کوئی بغیر پابندیوں کے کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی ریاست بن سکتی ہے؟ ابھی کووڈ گیا، لاک ڈاؤن کا دور گزرا، کتنی ساری آزادیوں پہ قدغن لگا دی گئی. آپ کا اپنا گھر، آپ کے ٹیکس سے بنائی گئی سڑکیں، آپ نہیں نکل سکتے اپنے گھر کے باہر. وہاں کوئی بولتا ہے کہ فریڈم، ہم آزاد ہیں اپنی سڑکوں پہ نکلنے کے لیے؟ نہیں نا. کیوں؟ بیماری پھیل جائے گی، بیماری پھیل جائے گی. اس کے نام پر آزادیوں پہ قدغن لگا دیے گئے ہے نا. قدغن لگتے ہیں نا آزادیوں پہ، آزادیوں پہ قدغن لگائے جاتے ہیں، بغیر اس کے تو کوئی ملک ہی نہیں چل سکتا ہے. دنیا میں کتنے سارے مقدسات ہیں جن کی توہین نہیں برداشت کی جاتی ہے. آپ کورٹ میں ہیں، کچھ بھی بول دیں، کورٹ میں کھڑے ہو کر کے حکومت اور عدالت میں جج آپ کو بولے گا آزاد ہو تم، فریڈم آف اسپیچ. کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سی ادنا سی عدالت کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، فوراً چارج لگتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، ہے کہ نہیں؟ ڈیفیمیشن کے چارج کتنے سارے لگائے جاتے ہیں کسی شخصیت کے، اگر آپ نے اس کے خلاف بول دیا. جو ملک کے مقدسات ہوتے ہیں، شہیدوں کے اسمارک ہیں، راشٹر گان ہے، ملک کا جھنڈا ہے، کسی کی آپ توہین کرتے ہیں فوراً بلاسفیمی کا کیس آپ کے اوپر لگتا ہے نا. اتنے سارے مقدسات ہیں، برداشت کیا جاتا، ان کی توہین نہیں برداشت کی جاتی. تو دنیا میں ہر کسی کی عزت ہے، ہماری نبی کی عزت نہیں ہے. ہاں ہم کوئی 2-4 لوگ ہیں دنیا کے، 1.5 ارب کی تعداد میں ہیں مسلمان. ان کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے، ان کے جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اسی دنیا کے اندر کسی کالے کو کالا نہیں بول سکتے، ریسسٹ کہا جائے گا آپ کو. کوئی آدمی موٹا ہے اس کو موٹا نہیں بول سکتے، کوئی آدمی ناٹا ہے اس کو ناٹا نہیں بول سکتے، یا کہا جائے کہ باڈی شیمر ہے. ہاں فیمنزم کے خلاف آپ کچھ بول دیں، فوراً اینٹی فیمنسٹ کا آپ پر الزام لگایا جائے گا. حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کچھ بول دیں، فوراً آپ کو اینٹی سیمسٹ کہا جائے گا. یورپ کے اندر، آسٹریلیا میں کسی مصنف نے صرف اتنا لکھ دیا کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کے لیے جیل بنائی تھی اس میں کوئی گیس چیمبر نہیں تھا. مشہور ہے نا کہ گیس چیمبر تھا جس میں یہودیوں کو قتل کیا جاتا تھا، ہٹلر قتل کرتا تھا. اسی کی بنیاد پر تو اسرائیل کی بنیاد پڑی ہے. کسی تاریخ دان نے لکھ دیا کہ کوئی گیس چیمبر فلاں عقوبت خانے میں کوئی گیس چیمبر نہیں تھا فلاں جیل میں. 3 سال کی سزا سنا دی گئی اس کو، حالانکہ اس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، پھر بھی 3 سال کی سزا سنائی گئی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری اس بات سے یہودیوں کے سینٹیمنٹل ہرٹ ہوئے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. تو دنیا میں ہر کسی کے جذبات کا لحاظ، ہمارے جذبات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. ہاں ہمارے جذبات نہیں ہیں. 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان بار بار چیخ کر کے کہہ رہے ہیں ہم کو ہر چیز برداشت ہے، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آزادی کے نام پہ برداشت کر لو، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تمہارے نبی. ہم کو کس بات سے تکلیف ہوگی ہم طے کریں گے کہ آپ طے کریں گے؟ بڑے بڑے یوٹیوبر آ کر کے ہم کو سمجھاتے ہیں اس چیز سے مسلمانوں کو آفینڈ نہیں ہونا چاہیے، اس چیز سے آفینڈ نہیں ہونا چاہیے. تم طے کرو کہ ہمارے جذبات سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے، کہ ہم طے کریں گے؟ ہاں ہم طے کریں گے نا ہم کو کس بات سے تکلیف ہو رہی ہے، کہ تمہارے بتانے کے حساب سے ہم اپنے جو ہے وہ جذبات کا میوٹیشن کر لیں گے. یہ نہیں چلے گا.
فریڈم آف یہ فریڈم کی بات کون کر رہا ہے؟ یہ فرانس، فریڈم آف اسپیچ کا چیمپئن، سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے والا فرانس. اسی فرانس کے اندر اتنا فریڈم برداشت نہیں اس کو کہ مسلمان عورت چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اپنے چہرے پر لگا لے. یہی فرانس ہے نا جس میں نقاب پر پابندی ہے. ہاں، یہ لوگ جو فریڈم کی بات کرتے ہیں ان کو مسلمان عورت کا ایک نقاب برداشت نہیں ہے. یہ فریڈم کی بات کرتے ہیں ہم سے. یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو، بد زبان ہماری نبیوں کو گالیاں دے اور ہم برداشت کریں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کرنا، یہ ہم کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. ان کو ایک نقاب کا ٹکڑا، ایک نقاب نہیں برداشت ہے، نقاب نہیں برداشت ہو رہے سے. یہ فریڈم کی بات کرتے ہیں ہم سے. ہم ایسے کسی فریڈم کو نہیں مانتے، ہم ایسے کسی فریڈم کو نہیں مانتے. ایسے فریڈم کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت دیتا ہو. اس کو ہم کو یہ ہر سطح پر چھوٹی سے چھوٹی ایک چھوٹی سی مسجد میں ہونے والے درس سے لے کر کے یونائٹڈ نیشن میں اگر کوئی مسلمان حکمراں کھڑا ہو وہاں تک کہ ہم کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے لیے نبی کی شان میں گستاخی قابل قبول نہیں ہے. ہم سے بہت کچھ ہم برداشت کر رہے ہیں، بہت کچھ ہم سے برداشت کرایا جا رہا ہے، لیکن نبی کی شان میں دیکھیے نا ہندوستان کے اندر اور بھی کتنے مظالم تو ہوئے نا. آپ نے دیکھا کسی مسئلے پہ مسلمان ایسا متحد ہوا پوری دنیا کا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی پر متحد ہو گیا؟ ہاں، پچھلے 2-3 سالوں سے اتنے سارے سیاسی حالات سنگین ہوئے، کہیں آپ نے نہیں دیکھا نا کہ مسلمان ایسا متحد ہوا ہو جیسا متحد اس معاملے میں ہو گیا. تو نبی کی شان میں گستاخی فریڈم کے نام پر برداشت نہیں کی جا سکتی. بھائی ہم خود فریڈم کے نام پہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ باطل معبودوں کو گالیاں دی جائے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تم گالی دو اور ہمارے لیے قابل برداشت ہے؟ تو یہ مقدمہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر، یہ ہم کو تیار رکھنا چاہیے. 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے. ہاں، قانون اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امت کے علماء کا اجماع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی کی سزا قتل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پر یہ قتل کون کرے گا؟ اسلامی ملک میں جہاں اسلامی عدالت ہوگی وہاں اس گستاخی کرنے والے کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. جج بیٹھ کر کے اس کی ذہنی حالت کو چیک کرے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ گستاخی کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ دیکھے گا. وہ پروسیڈنگ ہوگی اس کی پوری، اس سے گفتگو کی جائے گی. پھر اگر وہ گستاخی کا مرتکب قرار بھی پاتا ہے تو عدالت حکم دے گی قتل کرنے کا. عدالت کا جو شعبہ ہوگا سزاؤں کو نافذ کرنے والا وہ سزائیں نافذ کرے گا. انڈیویجول کا کام سزائیں نافذ کرنا نہیں ہے. اگر یہ اجازت دے دی جائے ہر یہ ہمارے یہاں بعض لوگ اپنے سیاسی پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے اعلان کر دیتے ہیں ویڈیو نکال کر کے، جو اس کا فلاں کا سر قلم کر دے اس کو ہم اتنا انعام دیں گے. انڈیویجول کا کام قانون نافذ کرنا نہیں ہے، سزائیں دینا انڈیویجول کا کام نہیں ہے. ایسے ہم آزاد کر دیں تو اہل حدیث تو ویسے قتل کر دیے جائیں گے کیونکہ بہت ساری جماعتوں کے نزدیک یہ سب گستاخ ہے. ہاں، آپ فیصلہ، جاہل آدمی فیصلہ کرے گا کس کو گستاخی ہے. ہمارے یہاں تو اتنے سارے لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نبی کو بشر کہہ دے تو وہ گستاخ، جو نبی کو نور من نور اللہ نہ مانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانے وہ گستاخ. ہم فیصلے کریں گے، جاہل عوام آپس میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کون گستاخ ہے کون گستاخ نہیں ہے؟ انڈیویجول سزائیں نافذ نہیں کرتا، سزائیں عدالتی نظام کے تحت نافذ ہوتی ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کوئی اسلامی عدالت نہیں ہے، کوئی مسلمان قاضی اور جج نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہو رہی، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قوانین نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر انڈیویجول کھڑے ہو کر کے بولے فلاں کا سر تن سے جدا کر دو. علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے مستقل، اس کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی ہے. اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جہاں مسلمان جس زمین پر مستضعفین میں سے ہوں، کمزور ہیں، وہ وہاں پر صبر کریں اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. قانون ہاتھ میں لینا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں، جو ملک کا قانون، الحمدللہ ہمارے جس ملک میں بلاسفیمی کے لا ہیں، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے پر سزائیں رکھی گئی ہیں، تو ہم عدالتی چارہ جوئی ہندوستان کی عدالت اور ہندوستان کے قوانین کے دائرے میں رہ کر کے جو عدالتی چارہ جوئی کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنی چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے. 7ویں چیز کہ ہم عدالتی چارہ جوئی کریں، عدالت کے نقطۂ نظر سے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں، ہندوستانی قانون اور ہندوستانی دستور کے مطابق اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور ایسے لوگوں کو جو اس جرم میں ملوث نہیں ہیں ان کو تکلیف پہنچانا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہاں، آپ میڈیا کا استعمال کریں، ہے نا،
آٹھویں چیز یہ ہے کہ میڈیا کا جتنا استعمال کر سکتے ہو اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنے جذبات رکھنے کے لیے، ہر مسلمان ایسے موقع پر اللہ کے نبی کا سپاہی بن جائے، کوئی مسلمان اس معاملے میں پیچھے نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، ہر مسلمان کھڑا ہو کر کے جتنی اس کی حیثیت ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے 4 واٹس ایپ گروپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پہ کوئی بات اگر وہ شیئر کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو جس طرح کا بھی میڈیا ہو اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پولیٹیکل جو ایک پریشر بنا سکتے ہیں اگر ہم وہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، پرامن احتجاجات جو ہیں وہ اگر ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بہت مؤثر طریقہ خاص طور پہ ہمارے دور میں معاشی بائیکاٹ کا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہاں یعنی یہ جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ڈینمارک سے لے کر کے امریکہ تک کے، یہ ان کے معبودوں کو آپ گالی دیں گے ان کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ ان کا اپنے معبودوں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے کوئی حمیت والا، غیرت والا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ ان کے معبودوں کو گالی دیں گے ان کو برا نہیں لگے گا، ان کا معبود پیسہ ہے، ان کا معبود ان کی اکانومی ہے۔ جب ان کی اکانومی پر کوئی سایہ آئے گا، ان کے پیسے پر کوئی سایہ آئے گا، ان کو فوراً تکلیف ہوگی۔ تو معاشی بائیکاٹ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ ہر 6 مہینے سال بھر میں کبھی فرانس سے، کبھی ڈینمارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی واردات پیش آتی ہے۔ تو ہم کو اس معاملے پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ معاشی بائیکاٹ جس کو کہا جاتا ہے، اکانومی کو بائیکاٹ کر کے، لوگوں کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر کے، یعنی ایسا ہوا بہت ساری جگہوں پر، یہ ہوا کہ ڈینمارک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے اور عرب دنیا میں وہاں کے جو پروڈکٹ تھے ان کو بائیکاٹ کرنے کی لہر چلی، تو پھر اس کے بعد جیسے ہی دوسرا واقعہ آیا حکومت نے فوراً جو ہے وہ کارروائی کی، کیونکہ مسلمان بھائی 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ایک بہت بڑی اکانومی ہے نا، وہ چاہے انڈیویجول الگ الگ ملکوں میں اقلیت ہوں یا جہاں مسلمانوں کے خود اپنے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، بہت بڑی تعداد میں کنزیومر ہیں، ان کا پیسہ آتا ہے، بہت سارے ان کے جو ہے وہ ان کا پیسہ، بہت سارے ملک جو ہے وہ ان کی معیشت میں بہت بنیادی رول اربوں سے اور مسلم ملکوں سے جانے والا پیسہ ہے۔ تو ایک معاشی بائیکاٹ بھی نا، اس کی بھی بعض ایک صورتیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں کہ اکانومی ہے۔ بدر ہوئی کیسے تھی بھئی؟ بدر کے پیچھے معاملہ یہ تھا، جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے لیے نکلے تھے جو مکہ والوں سے اہل مکہ کا سامان لے کر کے جا رہا تھا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال کو جب عمرہ کرنے سے روکا گیا تو انہوں نے کہا یمامہ سے جو گیہوں آتا ہے بھیجنا بند کر دوں گا میں، سمجھ میں آ جائے گا پھر۔ تو ایک معاشی بائیکاٹ کا بھی جو ہے وہ ایک پہلو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ ایک بہت اہم چیز یہ ہے نا اس حوالے سے کہ آپ خود بھی جو غیر مسلموں کے معبود ہیں ان کو کوئی اپنی زبان سے ان کے بارے میں بری بات نہ نکالے۔ اللہ نے فرمایا دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ پھر تمہارے معبود کو وہ گالی دیں گے۔ بعض مرتبہ ہم سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے نا بھائی، دیکھیے ایک ہوتا ہے تردید اور ایک ہوتا ہے توہین۔ تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی گستاخی نہیں کرتا علمی انداز میں اور اکیڈمک لیول پر، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتا ہے نبی کی سیرت پر، ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے، ہے نا۔ ہم اگر کوئی تردید کر رہا ہے، کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے نبی کو کرٹیسائز مت کریں، بھائی ظاہر سی بات ہے اگر علمی انداز میں اکیڈمک سطح پر کوئی اعتراض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے علمی انداز میں اکیڈمک سطح پر۔ تو تردید ایک الگ چیز ہے، توہین ایک الگ چیز ہے۔ توہین نہ آپ ہمارے نبی کی کریں نہ ہم کو اجازت ہے کہ ہم کسی کے معبود کی توہین کریں۔ ہاں ہم بھی توہین، بھائی تردید، ہم کہیں گے فلاں چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، فلاں شخصیتیں عبادت کے لائق نہیں، فلاں بت عبادت کے لائق نہیں، تردید ہے۔ توہین کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، بے عزتی کرنا۔ بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہم کریں گے نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بے عزتی کرے۔ تو اس میں ہم کو بھی ذرا سا جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان کرتے بھی ہیں، ہم کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے بھی کسی کے باطل معبود ہی کی توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو۔ آخری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے نا اس کو فارورڈ نہیں کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ کہیں کوئی فلم، کوئی کارٹون کسی نے بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب ہم کیا کرتے ہیں یہ 10 واٹس ایپ لعنت بھیج کر کے آگے فارورڈ کرو، لعنت بھیج کے آگے فارورڈ کرو۔ وہ گستاخی شاید اپنی جگہ پہ مر جاتی، ہم اس کو فارورڈ کر کے زندہ رکھتے ہیں۔ کوئی فلم بنتی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو اگر پتہ ہے اس لنک پر کلک کرنے پر وہ فلم کھلے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، آپ اس لنک پر کلک کیسے کر پاتے ہیں؟
وہ شاید کوئی نہیں دیکھتا، ہم فارورڈ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں فلاں لنک پہ جاؤ فلم دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ مشتمل ہے. یہ نہیں کرنا ہے. کیسے آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے قریش والوں نے اشعار لکھے. اس زمانے کا میڈیا شاعری تھی نا، اشعار لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کیا لکھے ہم کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ صحابہ نے وہ چیزیں فارورڈ ہی نہیں کی، وہ مر گئی اپنی جگہ پر. صحابہ نے اس کو روایت ہی نہیں کیا. وہ کیا اشعار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف لکھے گئے، نہ پڑھے گئے نہ فارورڈ کیے گئے. تو اس کا بھی جو ہے نا وہ بہت لحاظ کرنا چاہیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں ان کو آگے نہیں بڑھائیں. ایک آخری بات اور میں کہتا ہوں، جھوٹے جو گستاخی کے الزامات لگاتے ہیں نا، اس سے بچیں آپ. یعنی یہ کیا ہوتا ہے نا، جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بغیر کسی بنیاد کی گستاخ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں تو باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. میں نے بتایا نا، ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جس کے نزدیک اس کی جماعت کے علاوہ سارے مسلمان گستاخ. آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ بھی گستاخ. آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے، آپ گستاخ. آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلوں میں دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی سے، آپ گستاخ. جب آپ گستاخی کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں نا تو سچ میں گستاخی کرنے والوں کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ بھئی تم تو سب کو گستاخ بولتے ہو. جب جھوٹے الزامات میں واقعتاً گستاخی کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے. جھوٹے الزامات نہیں لگائیں ایک دوسرے پر. عید میلاد نہیں منا رہے تو گستاخ. ہاں بھائی نبی کی ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں تم بدعتیں بھی کرتے ہو پھر بھی تم نبی کے گستاخ نہیں ہو. محبت پہ ہم سب متفق ہیں، ہے نا. اس محبت کا صحیح طریقہ اظہار کا غلط طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم محبت کا انکار نہیں کرتے کہ تم نبی سے محبت نہیں کرتے ہو. محبت تم بھی کرتے ہو، تم کو اس کے اظہار کا سلیقہ نہیں پتہ ہے. بدعتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا. ہم گستاخی کا الزام تم پر نہیں لگاتے، تم بھی ہم پر مت لگاؤ. جب جھوٹے الزام لگاؤ گے گستاخی تو کیا ہوگا؟ واقعاً جو گستاخی کر رہا ہے پھر اس کو موقع مل جائے گا کہ بھئی یہ تو سب کو گستاخ بولتے ہیں تو ہم نے کر لیا تو ہم کو بھی گستاخ بول رہے ہیں. جب جھوٹے الزام لگاؤ گے تو واقعاً گستاخی کرنے والوں کو موقع مل جائے گا. اس لیے جھوٹے الزامات لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال یہ کچھ پوائنٹ تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کا سپاہی بننے، آپ کی سیرت کو پڑھنے، اس کو پھیلانے اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.